बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। किसी ने क्या खूब कहा था कि पाकिस्तान में एक हादसे एक सानहे के बाद दूसरे सानहे के दरमियान का जो वक्त है हम उसे अमन कहते हैं। हम उसे कहते हैं कि दहशतगर्दी से मुबर्रा था। हम कामयाब हो गए, कमर तोड़ दी और हमने सारे दहशतगर्दों का सफाया कर दिया, मुल्क छोड़ के भाग गए दहशतगर्द। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि दोबारा हम वहीं पे आ जाते हैं और सवाल करते हैं कि मुजम्मत के अलावा करें तो क्या करें। आज भी जो सानहा हुआ है, कल रात से कोयटा में पुलिस एकेडमी के अंदर 61 के करीब हमारे जवान शहीद हो चुके हैं और उनका भी कसूर कुछ ना था। कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले इसी 6 सितंबर को इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई और उसके अंदर जो सबसे अहम सवाल आईजीपी ने रखा बलूचिस्तान के, वो ये था कि इस जगह की जो चार दीवारी है उसको मजबूत कर दिया जाए। कितनी हैरत की बात है कि सिक्योरिटी स्टेट के नाम पर बनने वाली ये रियासत जो एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहां पे उसी को सिक्योरिटी देने वालों की सिक्योरिटी नहीं थी और कच्ची दीवार के साथ उसका अहाता घेरा हुआ था। जरा सुनिएगा उस वक्त आईजी पुलिस ने क्या कहा। सर, ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है सर, और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अगरचे मैं आज की इस तकरीब के दौरान ये बात ना करता, लेकिन मैं सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यहाँ की कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो आप मेहरबानी करेंगे उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है और लोकेशन के हिसाब से इसकी सिक्योरिटी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसकी मंजूरी जरूर फरमा दें। और ये दरख्वास्त मंजूर उसी वक्त हो गई जब सीएम ने कहा कि हम ये मजबूत कर देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सीएम ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिएगा। आईजी साहब ने यहाँ पर कुछ 4 मुतालबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से, तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। हॉस्टल की तामीर के लिए फंड की उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। हैरत की बात तो ये है कि मंजूरी के बावजूद ये चार दीवारी नहीं बनी और जो कैडेट वहां पे आए वो ये कहते हैं कि 8 महीने पहले हम फारिग हो चुके हैं, हमें क्यों बुलाया गया हमें नहीं पता और ना ही चार दीवारी के अंदर असलहा था कि वो दिफा कर सकते, और उनको बुलाया क्यों गया इसकी भी खबर नहीं। कैडेट क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। हमें इस चीज़ का नहीं पता कि हमें यहाँ पे दोबारा बुलाया क्यों गया है। सर 8 से 9 महीने हो गए हम लोग यहाँ से फारिग हो गए, लेकिन फिर दोबारा क्यों बुलाया गया? सर मुतालबा किया है सर, अभी जो पासिंग आउट हुई थी 6 तारीख को वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब आए थे, उनसे मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं इस चीज़ का फंड दूंगा और इसको परमानेंट कॉन्क्रीट की बनाऊंगा। सर अब किससे सवाल पूछे, किसको जवाब चाहिए? मेरा ख्याल है कि सब लाजवाब हैं, किसी के पास जवाब तो नहीं। अलबत्ता इसमें जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है वो C4 है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो दाइश ने कबूल की है। दौलत इस्लामिया ने इसके अंदर मरने वाले या जहन्नुम वासिल होने वाले जो खुदकुश बम्बार थे उनकी तस्वीर भी जारी कर दी और हम ये कहते हैं कि मुल्क में तो दाइश का निशान ही नहीं है। पता नहीं ये दाइश कहाँ से आ गई और किस तरह से आई। बहरहाल इस वक्त ये सोचने का मकाम है और आज बात करेंगे इसके ऊपर भी, इस मौजू के ऊपर भी, और साथ ही साथ जिस तरह से अब धरने के दिन आ रहे हैं और हुकूमत की हिकमत अमली के बारे में कुछ खुसर फुसर हो रही है कि शायद खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, शेख रशीद को गिरफ्तार किया जाएगा, इस्लामाबाद का लॉकडाउन होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे, और सिर्फ वफाकी वजीर रेलवे नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मोस्ट जो रहनुमा है उनमें से हैं, और इसके साथ साथ इनकी जिम्मेदारी भी इनको दी गई है कि ये बात करें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सानिया है इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज चौधरी निसार ने कहा कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकली फिक्स करूंगा। कैसे फिक्स करेंगे सर? आपका वहां पे इख्तियार है, हुकूमत तो आपकी है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलखराश और अफसोसनाक हादसा है जो कोयटा में पेश आया और हर पाकिस्तानी की आंख अश्क बार है इस मौके पर। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और हुकूमती और रियासती अदारों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये तवील जंग बड़ी दिलजमी के साथ लड़ी है और उसमें अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं, कीमती जानों के। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि माजी की निस्बत दहशतगर्दी की शिद्दत में बड़ी नुमाया कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात में भी हकीकत है और ये मानना पड़ेगा कि ये अनासिर हमारी सफ़ों में मौजूद हैं और अभी उनका नेटवर्क पूरी तरह टूटा नहीं है। और यही वजह है कि कभी कोयटा कचहरी वाला वाक़या पेश आ जाता है, कभी ये पुलिस लाइन वाला वाक़या पेश आया है, जहाँ सिक्योरिटी लैप्स होता है, जहाँ
سافٹ بیلی اسٹیٹ کی ان کو نظر آتی ہے وہاں وہ گھس جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سویپ کرنا، ان کو صاف کر کے ان کو اپ روٹ کرنا 2 سال کا کام نہیں ہے، یہ ایک لمبا کام ہے، کیونکہ لیکن وہ ہم ہم جیسے اسٹیٹ آف ڈینائل میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں داعش کا وجود ہی نہیں پاکستان میں، دولت اسلامیہ تصویریں یہ خراسان والے ہیں جو تصاویر بھی جاری کر رہے ہیں۔ اصلا مجھے اس کی، چونکہ مجھے اس موضوع پہ کمانڈ نہیں ہے، اور چونکہ یہ لوگ تو جو بھی ہیں لیکن آپریٹر ان کے پاکستان سے باہر ہوں گے، ہیں تو پاکستان کے لوگ ہم ہی میں سے ہیں جو گمراہ ہیں، آف ٹریک ہو چکے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو ان کا خون کر کے وہ جہنم کی بجائے جنت میں جائیں گے، گئے جانا تو جہنم میں ہے، آپ نے ٹھیک کہا انہوں نے۔ تو یہ پرابلمز تو ہیں، لیکن اب جیسے یہ ایک واقعہ سامنے پیش آیا ہے، آئی جی صاحب جس لجاجت کے ساتھ بات کر رہے ہیں انہیں اس لجاجت کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوست ہیں بڑے پرانے، بڑے بہادر افسر ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، ایس پی تھے میاں والی کے، گولیاں بھی کھائی تھی ڈاکوؤں کے مقابلے میں۔ درخواست کر رہے ہیں وہ کہ جی انہیں وہ آئی جی ہیں فورس کے کمانڈر، انہیں یہ کام کروا لینا چاہیے تھا۔ اسی طرح سی ایم صاحب نے کہا کہ میں اپروول دیتا ہوں، تو اس بات کی چھان بین ہوگی ڈیفینیٹلی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، اس کو ان انٹینڈڈ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ڈیمانڈ آ گئی، اپروول ہو گئی، تو یہ جب کی تقریر اور اس دوران میں کیا کیا اس پہ پیش رفت ہوئی۔ ابھی جس طرح کیڈٹ نے کہا ہے، میں نے یہی سنا ہے کہ ہماری تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں بلایا گیا۔ تو جو جی آئی ٹی وہاں پہ بن چکی ہے وہ اس سارے معاملے کی اور تمام پہلوؤں کی تفتیش کرے گی، اور اس بات کا جائزہ ضرور لے گی کہ ان دہشت گردوں کے ہمدرد جو ہیں وہ ہماری صفوں میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ بالکل، اس کے بغیر تو یہ اور فیسیلیٹیٹرز، اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ درست بات ہے۔ اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے جس کے اوپر جتنی بات کریں شاید کم ہوگی، لیکن اب ایک اور یلغار بھی اسلام آباد پہ ہونے والی ہے، اس سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ شاید انریسٹ ہوگا۔ اس یلغار پہ آپ نے عمران خان کو مجبور کیا ہے۔ آج عمران خان نے وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک ہے، میں ذرا تھوڑا سا سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنوائے گا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا۔ میرا یہ کنٹینشن ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں پاکستان کے لیے۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں، سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، اور وہ مجبور ہوئے ہیں خان صاحب کے کہنے پہ۔ یہ ڈائلاگ پرانا ہو گیا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں یہ ڈائلاگ میری پارٹی بھی استعمال کرتی ہے۔ میں ویسے یہی کہنے والی میں تھی خود کہہ دیتا ہوں کہ جو الفاظ بی بی کے لیے استعمال کیا آج آپ کے خلاف استعمال ہو نہ محترمہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھی اس وقت جب ہم نے کہا، تو وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی رسک ہے یا رسک ہے اسٹیٹ کے لیے، ہمارے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے لیے، تو وہ عمران خان کی ضد اور انا ہے اور جھوٹ ہے۔ پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا اور آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ مجبور کیوں کر دیتے؟ پاناما لیکس کے اوپر احتساب ہوتا تو وہ نہیں آتے۔ میں عرض کرتا ہوں، احتساب کے بڑے راستے اڈاپٹ کیے گئے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو 126 دن کے دھرنے کے بعد سپریم کورٹ گئے اور طے پایا کہ اگر ہم جھوٹے ثابت ہوئے یا کلپریٹ پائے گئے تو ہم حکومت ختم کریں گے، اور اگر یہ جھوٹے ثابت ہوئے تو یہ اپنے الزام واپس لیں گے۔ ہم مقدمہ جیت گئے، اور اس کا الزام عمران خان صاحب کا وہی موجود کا موجود مکر گئے اپنے معاہدے سے۔ اب یہ آ جائیں پیناما پیپرز پہ، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے آپ کے شوز میں، باقی جگہ پہ۔ میں بالکل مختصر بات کرتا ہوں، 1 2 3 4 آبجیکٹیو ٹائپ۔ پیناما پہ لیکس ہوئی، اس میں پرائم منسٹر کی فیملی کے کچھ ان کے بچوں کے نام آ گئے، بالکل اس میں اور بھی لوگوں کے نام آئے، ڈار صاحب کا بھی نام، پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نام آئے، یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام نہیں آئے۔ اور عمران خان نے کہا آف شور کمپنی تو ہوتی ہی کالا دھن چھپانے کے لیے۔ تھوڑے دن بعد پتا لگا کہ بھائی صاحب نے پہلی آف شور کمپنی کی بنیاد خود رکھی تھی، تو مکر گئے۔ جہانگیر ترین صاحب کی بھی نکل آئیں، اور بھی ان کے لوگوں کی نکل آئیں۔ سر وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، مطلب آگے چلتے ہیں نا جی، میں بالکل اب میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو وزیر اعظم پاکستان جو تھے، انہوں نے معاملے کی نزاکت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ریٹائرڈ ویل ریپیوٹیڈ جج کو جو سپریم کورٹ کے ہوں گے ان سے کمیشن بنواتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرواتے ہیں۔ انہوں نے اتنی گالم گلوچ کی، جن میں عمران خان اور اعتزاز احسن سر فہرست ہے اور ان کی پارٹی کے لوگ، کسی جج نے پاؤں نہیں لگایا۔ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ اب سپریم کورٹ کے بارے میں تو کوئی بات کرنا تو مناسب ہی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جب خط واپس بھیجا تو وہی قانون جس کے تحت یہی سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل سپریم کورٹ، درجنوں کمیشن بنا کے اس کے نتائج لا چکا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وائبل نہیں ہے یا یہ تو ٹوتھ لیس ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات ہے سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کو ماننے چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت کے موقف کے ساتھ بھی آپ اتفاق کرتے ہیں۔ ہاں،
جب فیصلہ آ جائے عدالت کا اس پہ عمل کرنا منوان وہ ہماری ذمہ داری سر ہے. جب یہی لوگ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف جسٹس چودھری پرسنل ہوئے تھے جب تو آپ کہتے تھے کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, واہ واہ بھی ہوتی تھی, تالی بھی ہوتی تھی, اور ایک تو میمو گیٹ کے اوپر تو میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے بھی چلے گئے تھے. آ رہا ہے مختلف. اب جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے نکالا تھا تو میں تو آن دی ریکارڈ ہوں بطور سیاسی کارکن کے, ان کے طرز حکمرانی کا ناقد تھا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ وزراء اعظم کو پہلے مارشل لاء کے لیے نکالا, جس کے ذریعے نکالا جاتا رہا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کو کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی. اب بھی خطرہ موجود ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں اب آگے آتا ہوں, ابھی میں یہ بات اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو سپریم کورٹ کو ہم نے خط لکھا جی, ہم نے نیک نیتی کے تحت لکھا, وہاں سے جواب آ گیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اب سپریم کورٹ کو اس وقت آپ رسپونڈ کریں جب ٹی او آر بنا لیں آپ, اور ہم نے خود موو کی اور ٹی او آر کی کمیٹی بنوائی قومی اسمبلی کے اندر. ہماری کئی میٹنگز ہوئی, وہ بے نتیجہ نکلی. ہمارے ٹی او آر کو بھی آپ امپارشل ہیں, آپ غیر جانبدار ہیں, ان کو بھی پڑھ لیں, اور آپ اعتزاز حسن کے بنائے ہوئے ٹی او آر کو پڑھ لیں. ایک طرف سارے قوانین کا احاطہ ہے اور ایک طرف صرف ٹارگٹ ایک فرد ہے کہ کسی طرح یہ شخص نہ رہے, باقی سب ٹھیک ہے. تو خیر جب وہاں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے, ہم نیا ڈرافٹ لے کے آئے قانون کا جو قومی اسمبلی میں ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے. اسی دوران میں ہمارے مخالف چلے گئے عدالت عظمیٰ میں. بالکل ٹھیک ہے, جس دن یہ عدالت عظمیٰ میں گئے اور یہ الیکشن کمیشن میں گئے, ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ آئینی اور قانونی فورم ہے, یہاں ریمیڈی ملتی ہے, یا ریمیڈی ان کو دینی چاہیے ان اداروں کو, اور ہمیں وہاں پیش ہونا چاہیے. سو جس دن نوٹس ہوا, اصل جو بات ہے, اسی دن وزیر اعظم صاحب نے اس کو کہا, ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان تحقیقات کو جوائن کریں. آپ نہیں سمجھتے یہ آپ کا فیلئر ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ حکومت ان کو انگیج کر سکتی تھی, ان کو پارلیمنٹ کے اندر انگیج کر سکتی تھی, پیپلز پارٹی کو بھی تو کیا آپ. نہیں, ہم نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ الیکشن قریب آ گیا, اب رہ گیا 1.5 سال. اب پیٹ درد اور ہے. عمران خان کے پیٹ میں درد یہ ہے, سی پیک کامیاب نہ ہو, ڈیلے ہو جائے, جمہوریت اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہو جائے, یا تو یہ کہ میں وزیر اعظم ہوں تو یا پھر کوئی نہیں کھیلے. پیپلز پارٹی کا پرابلم ایک اور ہے, وہ اپنی بہت ساری پاپولیرٹی ان کی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو چکی ہے. اب پی 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 اور پی ٹی آئی میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اصل اپوزیشن کون سی ہے. ان کے لانگ مارچ کا واحد مقصد یہ ہے, اور اس میں سے نکالنا کچھ نہیں انہوں نے, ورنہ کرپشن کا ورڈ اور پیپلز پارٹی استعمال کرے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال میں موضوع پہ آ جاتا ہوں جو آج کا موضوع ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ ملک کے دارالحکومت کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات کریں؟ یہ بات تو مودی کرتا ہے, یہ بات تو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں. تو آپ تو پاکستان کے دشمن نہیں ہیں بقول آپ کے. تو اگر پرائم منسٹر احتساب کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر تو ہر حربہ استعمال کریں گے, ان کا سیاسی حق ہے. نہیں, سیاسی حق یہ نہیں, سیاسی حق آپ نے بھی لانگ مارچ کیا تھا. میری بات سنیں, آپ کا سیاسی حق یہ ہے کہ آپ جلسہ کریں, جلوس کریں, حکومت پہ ٹکا کے تنقید کریں, جتنی مرضی تنقید کریں, عدالتوں کے فورم کو استعمال کریں, پارلیمان کے فورم کو استعمال کریں, جبکہ پارلیمان بھی موجود ہے اور عدالتیں انٹیکٹ ہیں الحمدللہ. مگر آپ کو یہ حق بالکل کسی قانون کے تحت نہیں ہے کہ آپ کہ میں دفاتر بند کر دوں گا, میں سکول بند کر دوں گا, میں 50 لاکھ لوگ جو ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے ان کی زندگی کو مفلوج کر دوں گا. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, اور کوئی قانون اس کی اجازت اور جمہوریت بالکل بالکل. اچھا, میں بریک کے بعد یہی سوال پوچھوں گی کہ اگر آپ لانگ مارچ کریں تو بالکل ٹھیک, اگر آپ کے ہاں سول نافرمانی ہو تو بالکل ٹھیک, اگر عمران خان کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. میں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں عمران خان غلط زبان استعمال کرتا ہے, عمران خان جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرتا ہے, وہ راستے بند کرتا ہے. جب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کو گلے میں لٹکاؤں گا, رسی سے لٹکاؤں گا, تو ٹھیک تھا. نہیں, شہباز شریف صاحب کا وہ ذاتی موقف تھا, اور پارٹی کی قائد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا تھا کہ آپ یہ لب و لہجہ اختیار نہ کریں. یہ بات وہ ریکارڈ پہ نواز شریف صاحب بھی, اور یہ بات سبوں کو پتہ, میں پہلی بار نہیں کر رہا. اب آپ نے بات کی تھی لانگ مارچ کی, ہم نے لانگ مارچ کیا تھا, ہم نے انسانوں والا لانگ مارچ کیا تھا. اس وقت بھی عمران خان کام خراب کروانے لگا تھا, میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لانگ مارچ کیا. آپ کی بڑی دوستی تھی ان سے, آپ کنٹینر پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو میں اس وقت ٹرک تھا, اب کنٹینر ہو گیا. حقائق کی بات کر رہا ہوں. جب ہم نے گورنمنٹ جوائن کی, زرداری صاحب سے بات چیت کی, اسی بات پر معاہدہ ہوا تھا نا, ججز بحال کریں گے, معاہدہ کیا تھا نا جی, وہ بالکل ڈیفرنٹ سچویشن تھی. ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, معاہدہ کر کے تو زرداری صاحب نے ججز بحال نہیں کیے, سو ہم کابینہ سے باہر آ گئے. ہم باہر آئے, لانگ مارچ ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا, پلیز کریکٹ کریں, ہم نے کرنا بھی نہیں تھا لانگ مارچ, وکلا نے اناؤنس کیا تھا. علی احمد کرد تھے, علی احمد کرد اور اعتزاز صاحب نے کیا تھا. ہمیں تو اناؤنس شدہ ملا تھا, اور ہمارے پاس وہ مدد لینے کے لیے آئے تھے. اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ میں ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا, لانگ مارچ ہم نے نہیں کیا تھا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. یہ الگ بات ہے, ہم سپورٹ نہ کرتے تو کوئی لانگ مارچ نہیں. تو اس وقت ہم نے لاہور سے شروع کیا,
اور مجھے بہت میں اس سارے منظر کا عینی شاہد ہوں کہ جب وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی نے یہ ڈیسیژن کیا زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کہ ججز کو بحال کرنا ہے تو ہم گجرانوالہ کے قریب تھے. ہم نے ڈیسیژن کیا یہیں سے موخر کرو, وی شوڈ گو بیک, لیکن مجھے کہنے دیں عمران خان سے بھڑ گئے, یہ چھپے ہوئے تھے اسلام آباد میں کہ نہیں جی آپ اسلام آباد آئیں. ہماری حکومت ٹوٹی ہوئی تھی پنجاب کی, ہم نے حکومت بحال کرنے کا مطالبہ نہیں کیا, ریکارڈ کی بات ہے, تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ہم گجرانوالہ سے ججز کی بالی پر واپس چلے گئے. سر گجرانوالہ سے اس لیے گئے کہ اس وقت کے آرمی چیف نے آپ کو ایشورنس دی. اگر اس وقت کے آرمی چیف آپ کو انشورنس دے سکتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی کسی کا کوئی رابطہ؟ آرمی چیف جو تھے اس وقت کے اشفاق پرویز کیانی صاحب, ان کی ہم سے کوئی بات نہیں تھی. ان کی چودھری اعتزاز احسن سے فون پہ بات ہوئی تھی. اعتزاز احسن صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, ہمارے حضرات تو نہیں ہیں, وہ ہمارے مخالف ہیں. ہم سے ان کا نہ کوئی رابطہ تھا نہ کوئی بات تھی. میاں نواز شریف سے بات نہیں ہوئی تھی؟ میں اس گاڑی میں موجود تھا جب فون آیا تھا. لاسٹ میں نے بیپر کیا تھا, مجھ سے رابطہ کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کا نمبر دیں, جی ایچ کیو بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آسما بات سنیں, اس گاڑی کو حمزہ شہباز چلا رہے تھے, نواز شریف صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے, میں اور پرویز رشید صاحب پیچھے تھے, اور تیسری سواری چودھری اعتزاز احسن تھے. اور اعتزاز صاحب کو ٹیلی فون آیا تھا, اور فون بند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آرمی چیف کا فون ہے. مگر انہوں نے اگر فون ریسیو کیا تھا انہوں نے بھی کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا, خود کال تھوڑے کی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے انشورنس دے دی ہے اس لیے ہم واپس چلیں, واپس لاہور جانا پڑے گا؟ یہ نہیں, مجھے بات پوری سن لیں پھر آپ. انہوں نے یہ کہا تھا کیانی صاحب نے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ججز کو بحال کر دیا جائے گا. اس کے بعد وزیر اعظم کی تقریر تھی. ہم وزیر اعظم کی تقریر سننے کے لیے ایمن آباد سے آگے گجرانوالہ کے باہر ایک گھر میں بیٹھ گئے تھے. خرم دستگیر صاحب کے, خرم دستگیر کے عزیزوں کا گھر تھا, وہاں ہم نے وہ تقریر سنی تھی. جب گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا کہ ہم جوڈیشری کو بحال کر رہے ہیں, ہم گجرانوالہ سے واپس آ گئے تھے. یہ آرمی چیف کی گارنٹی نہیں تھی, وزیر اعظم پاکستان کے منتخب جو تھے اس وقت کے, ان کی میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کے بعد ہم واپس گئے تھے. اور اس وقت بھی عمران خان نے پھڈا ڈال دیا تھا کہ اسے ڈینائی کرنا ہے عمران خان صاحب. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ تو پنڈی آ جائیں. ہم نے کہا بھائی کیوں آ جائیں, ہماری حکومت ٹوٹی ہوئی ہے نا, ہم گجرات تک جائیں, جیلم تک اپنی حکومت بحال کرا لیں گے. ہم نے لانگ مارچ کے ذریعے حکومت بحال نہیں کروانی, ہم عدالتی جنگ لڑیں گے. ہم گھر گئے, ہم نے عدالتوں میں پٹیشن کی اور عدالت کے ذریعے جنگ جیتی. ایک سینسیبل طریقے سے چلے ہم, ہمیں پتا تھا کہ اس میں خطرات ہیں. یعنی اس وقت بھی عمران خان صاحب آپ کے خیال میں خون خرابہ چاہتے تھے؟ اس کو دماغ میں عقل نہیں ہے, سیاسی عقل جسے کہتے ہیں. اس معاملے میں وہ فاسٹ بالر ہیں ابھی تک. فاسٹ بالنگ کرنا اور بات ہے, اور سیاست بہت باریک کام ہے. سر پبلک سپورٹ تو ہے نا, پبلک سپورٹ تو بڑے بڑے دیوانوں کو تاریخ میں ملی ہے, اور اس کے بعد ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. پبلک سپورٹ مل جاتی ہے ایک بار, جب پھر ملے گی یا اس کے بعد ملے گی پھر کوئی بنے گا. ایک بار تو موقع مل جاتا ہے, داؤ بھی لگ جاتا ہے. انہوں نے اپنی پاپولیرٹی میں کمی کی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آ رہے ہیں, آپ لاک ڈاؤن کریں گے, ان سے پہلے آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے, آپ کنٹینر کلیئر کر دیں گے, راستے بند کر کیا دیں گے؟ کریں گے, لیکن تماشا نہیں لگانے دیں گے. اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کو ہوسٹیج نہیں بنانے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر جبکہ سی پیک ایک بہت حساس مرحلے میں چلا گیا ہے, اور چائنیز سائڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے جب یہاں پہ پولیٹیکلی چیزیں انسٹیبل ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا چائنیز امبیسڈر بھی ملے تھے پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے, تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ان کی بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہے, وہ انہوں نے اگلے 40-50 سال ہمارے ساتھ پلان کیا. انہوں نے بات کی ہوگی عمران خان صاحب سے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ تو نہیں کو پتا ہوگا, لیکن ہم نے تو ملتے دیکھا ہے. تو کنسرن ہے ان کا بہت زیادہ. پھر وہ تو لال گرانٹ صاحب بھی آئے ہوئے, وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ملنا چاہیے. پھر کشمیر کے اندر جو ایک اپرائزنگ نہیں ہوئی ہے, اور جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ ٹینشن ماؤنٹ کی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہمارے اراؤنڈ ہو رہی ہیں, ملک میں ہو رہی ہیں. اس موقع پہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے دیکھیں نا. اچھا, میرا دماغ وہاں پھنس گیا. آپ نے کہا کہ ہم پاکستان اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کو جو ہے وہ ہاسٹیج نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ روکیں گے ان کو کہ آپ اسلام آباد کو بند نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو خون خرابہ ہوگا. خون خرابہ ہوگا تو دوسری قوت انشاءاللہ آئے گی. خون خرابے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کا خون خرابے کا ارادہ ہے. اور خود عمران خان اپنی تقریر میں شہادتوں کی بات کر چکے ہیں. خود اپنی تقریروں میں تو بھائی صاحب سارا کچھ کرتے ہیں. اور اب جب سے پیٹ والے ساتھ ملے ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ قبریں یہاں پہ کس نے کھودی تھی 2014 میں, اور کفن کس نے پہنے تھے. تو دوبارہ قبریں کھودنے کی, کفن پہننے کی, اور اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کا تماشا لگانے کی اجازت تو نہیں دی جانی چاہیے. اور اگر یہ جتھا بندی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, چونکہ یہ وزارت داخلہ نے یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے, حکومت پنجاب نے کرنا ہے. لیکن وزارت داخلہ نے پہلے تو ان کو آنے دیا تھا ریڈ زون تک. ایک موقع ہر شخص کو ملتا ہے نا جی, کیونکہ لیکن ہم نے اس کا نتیجہ نکلا, پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ کے اندر گھس گئے, پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا. آپ نے مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ چلے گئے نا, مقدمے چل رہے ہیں. یہ اشتہاری ہیں سارے, آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا. یہ سارے ایبسکانڈرز ہیں. کیسے اشتہاری ہے, غریب بند ہو جاتا ہے یہ تو کورٹ آرڈر کرے جی, ان کو پکڑے, میرا کام نہیں ہے. بہرحال ان پر مقدمات انتظامیہ نے درج کیے, وہ مقدمے
लाइव हैं सारे, वो डेड नहीं हो गए हुए। आपको कहीं से लगता है कि सिस्टम को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है? अगर ऐसा सब कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी, वो सही कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे होगी, वजीर आजम इसके कसूरवार होंगे अगर तीसरी कुव्वत एक आदमी को, इमरान खान को पागलपन का दौरा पड़ गया है और वो आदमी अदालत में भी जाता है और मैदान में भी वो तमाशा लगाता है और जलसा या जुलूस करने की बजाय वो हल्ला बोलता है और अटैक करता है, तो जिम्मेदार हम होंगे और हमें चाहिए कि हम उसको हल्ला ना बोलने दें। सर, हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं, अगर आप हुकूमत मुकाबले पे आ जाएगी तो फिर क्या होगा? मुकाबला कब करना है? हुकूमत क्या करे, तमाशा देखे, ताकि ये आके यहाँ पे 30-40 हजार आदमी ले आए और 5 सेक्रेटेरिएट के दफातर में जो इनका प्रोग्राम है घुस जाएं, वजारतों के काम को मफलूज करे, FBR में घुस जाएं, सुप्रीम कोर्ट काम ना करे, डिप्लोमेटिक एनक्लेव काम ना करे। ये हुकूमत का काम नहीं है प्रोटेक्ट करना। ये आपके पास इत्तलात हैं कि ये लोग करेंगे? इत्तलात है। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मैं लोग कह तो आ रहे रहा हैं, हूं। लोग आ रहे हैं और ये सब कुछ करेंगे डिप्लोमेटिक इनकी एनक्लेव में? तकारीर बड़ी वाज़ेह है, मेरा ख्याल है आपने इनकी तकारीर का मैंने सुनी है, लेकिन तलखीस हुकूमत के की पास है। तो इंफॉर्मेशन होगी ना सर। एजेंसीज का ख्याल भी यही है कि इनका इरादा ठीक नहीं है। तो जब उनका इरादा ठीक नहीं है, माजी का तजर्बा मौजूद है, जलसा करना नहीं चाहते, जुलूस करना नहीं चाहते, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, देखिए ना आज तक PTI के किसी जलसे या जुलूस को कभी रोका गया? कभी भी नहीं रोका गया। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि शहादतों की बातें करने लगे और आप कहें हम स्कूल बंद कर देंगे, हम यानी अस्पताल बंद हो जाएंगे, दफातर सरकारी बंद हो जाएंगे, तो सरकारी दफातर किसी के बाप के दफातर हैं? तो हुकूमत किस लिए है? कि अगर मेरी बात सुन ले, हुकूमत किस लिए है? मतलब अगर मेरे पास, मैं हुकूमत कर रहा हूं और मैं अपने दारुल हुकूमत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो जरूरत क्या तो हुकूमत फिर करने तो की? अच्छा होगा ना, आप उनको कहें कि ठीक है हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, आप आइए तो टेबल हमने पे कह बात दिया कीजिए ना, सर। टेबल स्मार्ट टेबल पे वो नई बात तैयार करने को हमने बड़ी मगज खपाई की है 2 महीने TOR पे, और क्या हम कर रहे थे? वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, वो इसको लेके जाना चाहते हैं। मुझे मैं कहने की इजाजत दें, पैनामा पेपर का छापा उठा के 2018 में ले जाना चाहते हैं। हमें सूट नहीं करता ये पॉलिटिकली। हम चाहते हैं इसका फैसला अब हो, और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर वजीर आजम को बर्खास्त कर दिया गया वहां से तो क्यों कर दिया गया? जब वजीर आजम को पता है, उनकी फैमिली को पता है और हमें पता है कि उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो अदालत काम कानून के मुताबिक करती है ना। अदालत नारों की बुनियाद पे फैसले नहीं करती। एक और आखिरी बात, भाई आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप अदालत उज़्मा को दबाव में लाने की कोशिश करें? हमेशा ये कभी नैब को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, कभी EC पे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके हमला घेराव तो कर नहीं देते कर रहे हैं। ना सर? तो वो गलत था ना, जब एक बार हुआ था तो गलत था, जिसने भी किया था वो हमारे कारकुन थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मुनज़्ज़म हमला हुआ होता तो बंदा नजर कोई आपकी गलतियों की माफी है, उनकी गलतियों की कोई माफी नहीं हुई। हमारे लोग नाअहल हुए, हमारे 7 आदमी नाअहल हुए, हमारे कारकुन, और उन्होंने 8-8 साल तक नाअहली भुगती, कोई माफी नहीं होती। और आज वो माफी हुई होती तो आपसे मुझे ये बात तो ना सुननी पड़ती और मैं एपोलोजेटिक तो ना होता। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि अगर ये सब कुछ हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया तो हालात क्या हो सकते हैं, और क्या वजीर आजम मुस्ताफी हो सकते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि वापस आएंगे, यहाँ पे दोबारा धरना होगा, कादरी साहब भी आएंगे अब तो, यानी खैर नहीं आपकी, मेरा ख्याल है बड़ा धरना है ये। पैट ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, इससे हुकूमत के लिए आसानी पैदा की उन्होंने। वो गए क्यों थे कादरी साहब? सुने कोई आपसे कोई बातचीत हुई थी उसके बाद? नहीं, वो तो नहीं पता क्यों गए थे। बातचीत का सिलसिला तो बंद नहीं होता, बातचीत सभी से होनी चाहिए। कादरी साहब भी, उनसे भी बातचीत किसी न किसी शक्ल में जारी रहती है। कादरी साहब के आने से आपको थोड़े से खुश से लग रहे हैं, क्या बात? खुश लग रहा है। खुश है? हाँ जी। क्यों? आसानी हो जाएगी। किस चीज की आसानी? ये वक्त पे पता लगेगा। आसानी तो फिर बाकी वो उस दिन शेख रशीद ने कहा पिंडी वालों को भी बड़ी जल्दी है इस मामले के अंदर, उनका पता नहीं किधर वो इशारा शेख था। रशीद साहब जो है ना, वो ऐसे 2 नंबर नुमाइंदे बनते हैं, वो किसी पिंडी वाले के नुमाइंदे नहीं है, वो चक्कर देते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये तो कल तलाल चौधरी वगैरह ने, आपकी कुछ लीडर लोगों ने कहा है कि उनका पिंडी से कोई ताल्लुक नहीं, अदरवाइज। मैं सब मुंह लंबा करके लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, कभी उनकी कोई पेश कोई पूरी हुई है, छोड़े उनको, नॉन सीरियस। लेकिन बहरहाल उन्होंने कादरी साहब को और मना लिया है, वो वापस आ वो जाएंगे। पता नहीं किसके दोस्त हैं, वो पता नहीं किसके लिए। वो एक वक्त में वो लोग डबल एजेंट होते हैं, वो ट्रिपल एजेंट है शेख रशीद, पता नहीं किस किस के लिए काम करता है। वो तो ये भी कह रहे कि 4 बकरों की कुर्बानी भी है सीरियल वाली स्टोरी के लगा बाद। रहता है, ऐसा छोड़े उसे। अच्छा, उसको ऐसे ही आप इतने लाइट ले रहे हैं, मतलब इतने हुकूमत के लिए कोई बात कुछ नहीं है शेख रशीद के ना जी। वो बेचारा चाहता है मुझे डिस्कस किया जाए, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कादरी साहब की पार्टी ने जो हमायत का ऐलान किया उसका हमें फायदा होगा, क्योंकि उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड, और लोग उन्हें जानते हैं कि उनकी सियासत में कोई स्टेक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में
کون سا نظام چلنا چاہیے کون سا نہیں، اس کا پیٹ سید قادری صاحب سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو وہ جواز بھی فراہم کریں اچھا گے. پہلے عمران خان جو تھے وہ دفاع پاکستان کونسل وغیرہ کے ساتھ تھا کہ ادھر سے ان تو کا آ مایوسی جائیں، ہو گئی ہے. کیونکہ آپ چودھری نثار ان سے مل لیے، اس کا ادھر سے مطلب مایوسی ہو گئی ہے. لو اور دو والی بات ہو رہی ہے. تو نہیں، لال وہ مسجد بھی نہیں ایسی بات نہیں. دفاع پاکستان کونسل ایک جماعت نہیں ہے، بہت ساری سیاسی اور دینی مذہبی جماعتیں ہیں. کالعدم نہیں، اس میں تو جماعت ایک دو اسلامی نہیں بھی ہے. ہے، اس میں نہیں زیادہ تر ہاں. جمعیت علماء اسلام بھی ہے، بڑی کون مشق سیاسی جماعتیں ہیں. تو وہاں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اویس نورانی صاحب ہیں وہاں پہ، ساجد میر صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہمارے مراسم خراب تو نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کی جماعت ہے لیکن ایک ذمہ داری سے وہ احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے بھی تو احتجاج کر رہے ہیں. وہ دھرنے اور کرپشن کے خلاف بات سب سے پہلے تو جماعت اسلامی نے کی تھی پاکستان میں. تو اگلے دن میں کہیں بیٹھا ہوا تھا جماعت کے اکابرین کے ساتھ، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دھرنے آپ کیوں نہیں دیتے، آپ تو موجود ہیں اور آپ ہمارے مخالف بھی ہیں، اور کرپشن کے خلاف بات تو آپ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں دیتے کہ کشمیر کے اندر ایک سچویشن ارائز ہو گئی ہے، پاکستان میں سی پیک آ گیا ہے، پاکستان ڈیفرنٹ چیلنجز کا انٹرنل یا ایکسٹرنل مقابلہ کر رہا ہے. ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اختلاف کریں گے، ہم تنقید کریں گے حکومت پر. اب آپ غیر ذمہ دارانہ کو کام یہ نہیں کرتے. ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگوں سے بات کریں، پیپلز پارٹی سے. آج شاید آپ کی ملاقات خورشید شاہ صاحب سے بھی ہے. کیا بات کریں گے آپ، ان کو کیسے منائیں گے؟ پیپلز پارٹی تو آلریڈی احتجاج نہیں کر رہی، کوئی ذمہ داری concession سے کر دیکھیے، رہی ہے. کوئی کنسیشن ہمیں کسی سے نہیں چاہیے. بات بڑی سادہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے سب پر یہاں ہے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے، اور ان سے رائے لیں گے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن. آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ تیسری قوت کے آنے کے امکانات موجود ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے، تیسری قوت کے آنے کے امکانات آج تو کوئی موجود نہیں ہے، اور جس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ بدلے ہیں، سبوں کے مائنڈ سیٹ بدلے ہیں، ذہن بدلے ہیں، اداروں کے ذہن بدلے ہیں، سیاست دانوں کے بھی ذہن بدلے ہیں. لیکن اپنی حماقت سے، ایڈونچرزم سے یا خونریزی سے ملک کا ماحول اگر کوئی خراب کرنا چاہے تو پاکستان میں ایک ہسٹری تو پھر موجود ہے نا جی. اس لیے پاکستان کے پولیٹیشنز کو اور ڈیموکریٹس کو، اور ڈیموکریٹس میں پھر اہل صحافت بھی ہیں اور اہل سیاست بھی ہیں، ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہمیں حکومتوں پہ تنقید کرنی چاہیے بے رحمی کے ساتھ، آئینہ دکھانا چاہیے. ریڈ لائنز میں ہمیشہ کہتا ہوں عبور نہیں کرنی چاہیے. عمران خان ہیبیچول ہے، ہمیشہ ریڈ لائن عبور کر کے پاؤں آگے رکھتے ہیں اور چیزیں خراب کرتے ہیں. یا تو انہیں معاملے کی سمجھ نہیں ہے، یا جلن وہاں لے گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو آپ ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ؟ معلوم نہیں ہے، یہ میرے لیول کا ڈیسیجن نہیں ہے. آپ کا لیول کافی ہمیں پتہ ہے، آپ کافی کچن کیبنٹ میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں آتے، آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہے. معلوم نہیں ہے، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اچھا. کسی کو بھی، اچھا، اور قانون سے ماورا کوئی نہیں ہے. مجھے تو یہ پتا ہے. تو مشورہ آپ کا کیا ہوگا، حکومت کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ وہ سارے مشورے میں اس جگہ تو نہیں بیٹھ کے دے نہیں، حکمت عملی تو کوئی ہوگی نا سر. قانون سے ماورا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت آپ نہیں دیں گے اور تو کسی کو پاکستان کی سالمیت سے اپنی ضد اور نا کی بنیاد پہ کھیلنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. کافی اجازت مل چکی ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا، ملنی نہیں چاہیے. قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ اختیار کرنا سر یہ بتائیے گا کہ اب اگر خدا نہ خواستہ مس ایڈونچر کوئی کرتا ہے یا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مس ایڈونچر تک جان ہی نہ دیو نا، مس ایڈونچر تک نہ جان دیو. یہ میری رائے ہے، پتہ نہیں یہ رائے سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی. اور بھی کچھ میرے دوستوں کی یہ رائے ہے، کیونکہ جب آپ کسی سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ ڈویژن ہوتی ہے اور دو اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، پھر ایک پریویل کرتا ہے. تو آپ وہ جانے نہیں، کون جانے نہیں دے گا؟ آپ جانے نہیں دیں گے یا وہ جانے نہیں دیں گے؟ عمران خان تو حکومت کا کام ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دھمکی دے اور چل پڑے تو پھر حکومت کا کام ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور یہ احتجاج اور جمہوریت کے گارب میں اور احتجاج کی گارب میں کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کھیل نہ کھیلنے دے. تو پھر وہ ایکشن لے گی تو اور کھیل کھیلا جائے گا. سر میرا نہیں خیال، ایکشن لینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک ہی طریقہ تھوڑی ہے ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دو. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ یکم کو کوٹ ہے، 2 کو دھرنا ہے، اور 3 نومبر سے کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں ہے، تو 3 بھی آ سکتی ہے، 3 بھی آئے گی، 4 بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، 5 بھی آئے گی، 6 بھی آئے چلتا رہے گا گی، یہ چلتا رہے گا. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. حکومتیں آئیں گی جائیں گی ووٹ کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، سوٹے کے ذریعے اور دھرنے کے ذریعے تو نہیں جائیں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں طاقت کے ذریعے بھیج دے گا اور ہمارے بغیر خود حکومت چلا لے گا تو وہ اب نہیں ہو سکتا. ہم ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں کان سے پکڑ کے کوئی نہیں نکال سکتا. ہمیں کان سے پکڑ کے
نکالنے کی کوشش ماضی میں کی گئی پولیٹیشنز کو، تو اس کا رزلٹ بھی مل گیا. اور اب اگر کوئی سیاستدان یہ سمجھتا ہے، میں عمران خان کا نام لے کے کہتا ہوں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ 1.5 کروڑ ووٹ لینے والے وزیر اعظم کو وہ چند ہزار لوگوں کو لا کے تو وہ اس کا استعفیٰ لے کے چلا جائے گا، تو ہمارا یہ اسلام آباد بند کرتے کرتے اس بار وہ اپنی سیاست بند کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہا ہے اور ووٹر جو ہے وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم تو عمران خان صاحب کو ابھی بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں سپریم کورٹ پہ تکیہ کریں، جہاں چند ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس فیصلے پہ ان کو اعتبار نہ ہو تو ان کے پاس راستے کھلے ہیں. لیکن کیوں اپنے کارکنوں کو بھی رسک پہ ڈالتے ہیں؟ اسلام آباد اور پنڈی کے 50 لاکھ تو آپ لوگوں ان کی کو زندگی خراب مذاکرات کی کرتے ہیں. دعوت دے دینا، ان کو کہیں کہ آئے بیٹھے، ابھی بھی وقت ہے، بات کر لیتے ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی رابطہ کیا جائے. امکان موجود ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. خواجہ سعد رفیق صاحب نے وقت بھی دیا اور حکومت کی حکمت عملی نہ کرتے کچھ بتا ہی دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا، لاک اپ ہوگا، بند کی ہوگا اسلام آباد یا خان صاحب بند ہوں گے، یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کیا آپ اس فیصلے کے لیے تیار ہیں؟ فیصلہ آپ کا.